देखिए बात पता क्या है, ये जो है ना वो मैं एक अर्जेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और वक़्त भी जो है ना वो 12 बज चुके हैं, और आई गेस आज जो है ना वो फर्स्ट रबी अव्वल शुरू हो चुकी है। और 12 रबी अव्वल को आपको पता है कि जो मतलब कि ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर मतलब जो मामलात होते हैं, और इसको तो जो है ना थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, लेकिन जो है ना वो असल बात जो है ना वो मैं करने ये आया हूँ कि आज जो है ना वो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100% जो है ना वो मैं श्योर हूँ इस बात के ऊपर कि ये वाली हदीस आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। ना आपके वालिद साहब ने कभी सुनी होगी, ना उनके वालिद साहब ने कभी सुनी होगी। बज़ाते खुद मैंने कभी भी ये वाली हदीस ना मैंने कभी किसी जुम्मे के खुतबे में सुनी, ना मैंने कभी किसी जो ना वो दरस कुरान जो होते हैं, दरस अहादीस होती हैं, कभी भी मैंने ये वाली हदीस नहीं सुनी। ना मैंने कभी इंटरनेट पे सुनी, और किसी भी मैंने जो है ना वो पॉपुलर स्कॉलर को भी मैंने ये वाली हदीस जो है ना वो बयान करते हुए कभी नहीं देखा। डॉक्टर इसार अहमद हैं, मौलाना इसहाक हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, हदीस का ज़ख़ीरा है माशाल्लाह, और मुफ्ती तारिक मसूद हैं, मुफ्ती हैं माशाल्लाह, और मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं, यूथ क्लब के मेंबर्स हो गए, और ये सब जितने भी स्कॉलर्स आप सब इन नामों से जो है ना वो वाकिफ़ हैं। तो कभी भी जो है ना वो मैंने इनसे भी इनके मुंह से भी कभी मैंने ये वाली हदीस नहीं सुनी। और मैंने कैसे ये पढ़ ली ये वाली हदीस, अगर मैंने किसी से नहीं सुनी तो मैंने कहाँ से देख ली ये वाली। एक दिन मैं अचानक इस्लाम 360 एप्लीकेशन जो है ना उसके अंदर आई गेस कौन सी किताब थी, उसके अंदर जो है ना वो मैं रेफरेंस दे दूंगा मैं इसका, वो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने जो है ना वो वाली हदीस आ गई। एंड सुभान अल्लाह, जब उस हदीस को मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी औकात याद आ गई। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं आपको भी ये वाली हदीस सुनाऊंगा ना, आप सबको जो है ना वो एक बार जब आप अपने गिरेबान में झांकेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार मैं कितना अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं कितना रसूल को मानने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कहता है ना कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, परेशानियाँ, मुश्किलात, मसाइब, आजमाइशें, क्रिटिसिज्म, बैश, क्लैश, ये सारे लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उसकी तरफ इतनी तेज़ी से आते हैं कि पहाड़ से नीचे सैलाब भी इतनी तेज़ी से नहीं आता। कभी आपने ग्लेशियर पिघलता हुआ देखा, या कभी आपने जो है ना वो पहाड़ की चोटी से पानी नीचे आते हुए देखा? मिनट और सेकंड्स के अंदर जो है ना वो मैदान तक पहुंच जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी ज़ुबान अतहर से वही निकलती है जो कुरान हम पढ़ते हैं, उस ज़ुबान से क्या कलिमात निकल रहे हैं कि जो शख्स ये क्लेम करता है ना कि ही और शी लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशानियाँ, मुश्किलात और मसाइब उसकी तरफ इतनी तेज़ी से आते हैं कि इतनी तेज़ी से सैलाब भी जो है ना वो पहाड़ की चोटी से नीचे नहीं आता। और एक और हदीस, मुख्तलिफ सहाबा ने जो है ना वो इस हदीस को नरेट किया है। एक हदीस में ये वाले अल्फाज हैं, दूसरी हदीस में ये वाले अल्फाज हैं कि सैलाब जो है ना वो अब एक दूसरी जगह तक भी इतनी जल्दी नहीं पहुंचता जितनी जल्दी जो है ना वो मुश्किलात उस बंदे तक पहुंचती हैं जो ये क्लेम करता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना वो मोहब्बत करता है। अभी आपने देखा था कि जो चाइना के अंदर सुनामी आई थी, कैसे मिनट और सेकंड्स के अंदर जो है ना उसने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया था, और शहर के कोने कोने तक पानी पहुंच गया था। इससे भी ज़्यादा तेज़ मुश्किलात उस बंदे पे आती हैं जो ये क्लेम करता है कि ही और शी लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अगर आप माइक उठाएं ना, मैं आपको माइक दूं कि यार ये माइक है, और आप जो है ना वो यहाँ से चलना शुरू हो, हर बंदे से पूछे, जो बंदा मस्जिद में नमाज भी पढ़ने नहीं ना आता, वो सिर्फ जुमा पढ़ने आता है, कि वो वाला मुसलमान है कि जुम्मा तो पढ़ता हो ना, आप उससे भी पूछेंगे ना कि क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो वो बिला झिझक कहेगा कि हाँ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अमल में ज़ीरो है। और मैं भी ये वाली बात क्लेम कर रहा हूँ कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो कोई मुश्किलात, परेशानियाँ और मसाइब नहीं आ रही। सोचें आप, ये कितनी डीप बात है। हम सब तो ये क्लेम करते हैं, हम सब मुहिब्बे रसूल हैं। अभी 12 रबी अव्वल आ गई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या होगा, हम सबको पता है। हर साल पिछले से ज़्यादा जो है ना वो डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, पिछली बार से ज़्यादा बेहयाई और ये औरयानी और जो भी बिदाअत इन्वॉल्व होती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, बहुत ज़हर आलूद डिस्कशन है ये, मैं इसमें नहीं जाता। बात में जो करने आया हूँ वो ये है
کہ ہم جب کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم پہ تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آتی، ہم پہ تو کوئی کسی قسم کی مصیبت نہیں آتی، ہم پہ آزمائش نہیں آتی۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں گلے لگاتے ہیں، جب صحابہ کلمہ پڑھتے تھے تو لوگ ان کے گلے کاٹنے کے پیچھے پھرتے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کبھی صحابہ کے واقعات پڑھ کے تو دیکھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا خادم رضوی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے نا کہ اس نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 200 درہم کا جوڑا بن کے آتا تھا ان کا یمن سے۔ ناز و نام کے اندر پلے ہوئے اتنے نازک صحابی، اتنے نازک شخص حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں سے گزرتے تھے تو انگلیاں اٹھتی ہوتی تھی کہ یہ جا رہے ہیں مصعب بن عمیر۔ پورا جسم پہ عطر اور شیشیاں انڈیلی جاتی تھی ان کے اوپر، عطر کی، خوشبو کی، مشک کی، عنبر کی، کہ جہاں سے بھی گزرتے تھے پوری گلی جو ہے نا وہ خوشنما ہو جاتی تھی کہ وہ جا رہا ہے مصعب بن عمیر۔ اور جب غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے ہیں تو صحابہ رو رہے تھے، اس بات پہ نہیں کہ مصعب بن عمیر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ جب ان کی بدن کے اوپر جو چادر تھی، جب اس سے سر کو کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں کو کور کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ کہاں وہ مصعب بن عمیر جو اتنے ناز و نام کے اندر پلے ہوئے، اور کہاں ان کی یہ والی حالت۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیل ہو گئے معاذ اللہ؟ تو آپ یہ سوچیں تو صحیح۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ والا معاملہ ہے کہ رسول اللہ یہ والا معاملہ ہے، سر ڈک رہے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ڈکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ آپ یہ سوچیں تو صحیح کہ وہ جب کلیم کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا تھا۔ آج ہم کلیم کر رہے ہیں لیکن ہم پہ تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آ رہی، ہم پہ تو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں آ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کریں کہ عرب کی گرمی اور وہ صحرا اور وہ تپتی ریت اور لٹایا ہوا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے جسم کے اوپر وزنی ترین پتھر رکھا ہوا ہے کہ سانس نہیں نکل رہا ان کا، اور پھر بھی وہ اس حالت میں بھی وہ کہہ رہے ہیں احد احد احد۔ یاد کریں حضرت آل یاسر کے ساتھ جو سلوک کیا ابو جہل نے۔ اسلام کی پہلی شہید کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وومن۔ اسلام نے جو ہے نا وہ عورت کو بہت عزت دی ہے اور بہت مرتبہ و مقام ہے، اب وومن از اے سگنیچر آف گاڈ۔ لیکن آج جو ہے نا وہ مطلب سبحان اللہ فیمنزم کی جو ویو آتی ہے اور یہ عورت مارچ اور یہ سارا کچھ کہ جو ہے نا وہ بھائی سے چاہیے آزادی اور باپ سے چاہیے آزادی، اصل میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام سے چاہیے آزادی، ہمیں اللہ اور کے رسول سے چاہیے آزادی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی غلامی سے نکل کے بھاگے اور اپنے نفس اور اپنے شیطان کی غلامی کے اندر جو ہے نا وہ پھنس کے رہ گئے۔ تو اسلام کی پہلی شہید جو تھی نا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کی جو شوہر تھے نا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ کیسے شہید کیا گیا تھا؟ ان کی ایک بازو ایک جنگلی اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسرا بازو دوسرے جنگلی اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ اور ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور الٹ سمت میں چاروں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا اور پرخچے اڑ کے رہ گئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا ظلم کیا ابو جہل نے، اتنا ظلم کیا کہ خود بھی تنگ آ گیا، اور کہتا ہے ایک مورتی تھی پتھر کی، وہ پاس لے کے جا کے کہتا ہے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ اس مورتی میں بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ کر سکتی ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے تھوک دیا اس مورتی کے اوپر، اس پہ جو ہے نا وہ اس کو اتنا غصہ چڑھا اس ملعون کو، اس لعنت اللہ علیہ کو، کہ اس نے شرمگاہ کے اوپر برچھا مارا اتنی زور سے، اس حالت میں جو ہے نا ان کی شہادت ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہید ایک عورت۔ آل یاسر کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے، جب کبھی بھی رسول اللہ، میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، آپ یہ اس کتاب کے اندر پڑھ کے دیکھیں کیا کیا نہیں جو ہے نا وہ صحابہ نے برداشت کیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے ان کو، ہاتھ ایسے جو ہے نا وہ ان کو باندھا ہوا ہے، اور ایک مشرک، ایک کافر، نام میرے ذہن سے سکپ ہو رہا ہے، وہ آیا اور اس نے آ کے جو ہے نا وہ ایک لوہے کی پتری، آج کل جو بلیڈ ہوتے ہیں نا جس سے شیونگ وغیرہ ہوتی ہے اور وہ بال چھال ٹرم ہوتے ہیں، آپ
کبھی اس لوہے کی پتری کے اوپر صرف اپنی انگلی بھی رکھیں گے نا تو وہ انگلی کٹ جائے گی آپ کی، لیٹ الون کہ آپ نے اس کو پھیرنا، اتنی جو ہے نا وہ باریک ہوتی ہے، لوہے کی پتری ہوتی ہے، لوہے کی پتری ہوتی ہے۔ تو وہ کافر جو تھا نا وہ آیا اور اس نے آ کے جو ہے نا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اس لوہے کی پتری سے جو ہے نا وہ ان کی کھال کو جو ہے نا وہ ادھیڑنا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں پہ سوچیں کہ میرے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں، یعنی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں اور جسم سے جو ہے نا وہ کھال کو اتارا جا رہا ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا وہ ان کی کھال کو اتارا جا رہا ہے۔ تو جب پہلا ٹک لگا نا تو حضرت خباب بن الارت رو پڑے۔ تو اس کافر نے کہا کہ ہاں بس نکل گیا حب رسول اور حب اللہ، کیا بس اتنا ہی تھا؟ آ گئے نا آنسو تمہاری آنکھوں کے اندر؟ دے دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا ناہن جارو، نادانو، جاہلو، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اور وہ بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوٹا رہا ہوں، صرف ایک جان۔ یہاں پہ تو لاکھوں کروڑوں جانیں ہوتی ہیں، میں وہ لٹانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے ریگریٹ اس چیز کا کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو مجھے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا رہا ہوں۔ میں بس زیادہ جانے کیوں نہیں ہے کہ بار بار مجھے اسی ظلم، اسی جو ہے نا وہ جرم کے اندر جو ہے نا مجھے بار بار سزا دی جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میں کھڑا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سٹیٹس تھا ان کا جو ہے نا وہ عرب کے اندر، قریش کے اندر، قبیلوں کے اندر، خون بہا کی رقم تقسیم کرتے ہوتے تھے۔ اتنے نازک جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، ان کی پوسٹ تھی کہ وہ قبیلوں کے اندر جو ہے نا وہ خون بہا کی قیمت جو ہے نا وہ طے کرتے ہوتے تھے، اتنا ان کا سٹیٹس تھا۔ اتنا مارا ان کو، اتنا مارا کہ اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ شاید مر چکے ہیں۔ آپ یہ سوچے تو صحیح، کہاں ان کا سٹیٹس اور کہاں ان کی یہ حالت۔ یہ تھے اصل جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے کارپیٹ کے اندر لپیٹ کے دھونی دے دی، گھٹ رہا ہے اور سانس نہیں نکل رہا اور دم گھٹ رہا ہے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ یہ سوچے تو صحیح، ہم کیسی محب رسول ہیں، ہم کیسے محب رسول ہیں۔ ہم جو ہے نا وہ جو 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پوری گلی سب سے زیادہ ہماری سجی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا جلوس جو ہے نا وہ ہمارا ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ دیگیں جو ہے نا وہ میرے گھر سے جو ہے نا وہ جانی چاہیے۔ کیا بس یہی؟ آپ خود تو سوچے تو صحیح، کیا یہ والے تقاضے پورے کیے اور گویا کہ حب رسول کا ٹیگ لگ گیا آپ کے اوپر؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ بریلویوں کی مسجد کے اندر کسی نے رفع دین کر دیا تو وہ تو سمجھنے لگے کہ بس ایلین آ گیا، آپ جلدی جلدی اس کو باہر نکالو، پوری مسجد دھوئیں گے۔ اپنی طرف سے بڑے محب رسول بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جو ہے نا وہ اتنی ان کو جو ہے نا وہ ان کو فرائض کا درجہ دے دیا۔ سبحان اللہ، ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک مسجد ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک انکل ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں، تو جب بھی مجھے اکیلا دیکھتے ہیں نا تو مجھے بلا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ رفع دین کرتے ہوتے ہیں، وہ نہیں نہ کرتے، ان کے پیچھے نہیں جانا، یہ وہ، یعنی صرف رفع دین کو بینچ مارک بنایا ہوا ہے کہ میں رفع دین کرتا ہوں تو میں بڑا محب رسول ہوں، اور وہ رفع دین نہیں کرتے تو وہ بالکل بھی محب رسول نہیں ہے۔ میں اپنی نمازوں میں جو ہے نا وہ اونچی آمین کہتا ہوں تو میں بڑا محب رسول ہوں کیونکہ میں سنت کو فالو کر رہا ہوں، اور وہ نہیں کر رہے تو وہ بدعتی ہیں۔ سوچے تو صحیح آپ، کیا یہ جو ہے نا وہ معیار رہ گیا تھا حب رسول کا؟ ان سنتوں میں تو ہر سنت میں اختلاف ہے، ہر سنت میں اختلاف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر سنت میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ، اور وہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ 2 سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، کافر بھی ہوئے وہ مانتا ہے کہ ہاں یار یہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین کی دعوت دینا اور اچھے اخلاق، آج یہ 2 چیزیں امت مسلمہ میں سے غائب ہیں۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اینگر کا کیمیکل آپ کو ہر مسلمان کے اندر ملے گا، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک سنگل ضعیف، کمزور اور نچلے درجے کی بھی جو ہے نا وہ ہمیں روایت نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں کوئی جو ہے نا وہ غلط کام کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارے میں غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے نبی میں تو نہیں تھا۔
عیسائی کتنے رحم دل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام رحم دل تھے نا، تو وہ عیسائی بھی آپ ہی دیکھیں دنیا پہ جہاں کہیں بھی آپ کو عیسائی نظر آئے گا وہ رحم دل ہوگا. وہ تو اپنے نبی کو فالو کر رہے ہیں، مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو فالو نہیں کر رہے. اللہ کے دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد، جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. اور یہاں پہ میرا مطلب جہاد سے جنگ نہیں ہے، یہ بہت مسکنسیپشن ہے جہاد کی. ہم نے خود غلط انٹرپریٹیشن کی ہے جہاد کی، تو آج ان کو موقع ملا ہے. جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی جنگ تو نہیں ہے. جہاد تو جد و جہد کا نام ہے. جوہد کے مقابلے میں آئے گی تو جہاد کہلائے گی. رستہ کشی دیکھی ہے نا کبھی، وہ رستہ اس طرف کو کھینچنے ہیں، وہ رستہ اس طرف کو کھینچنے ہیں، یہ جہاد ہے. وہ توحید، ہم توحید کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ شرک کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جہاد ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر، انٹلیکچوئل وارفیئر. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اب جہاد صرف یہ نا تلوار لے کے، اور آج کے دور کے اندر جو ہے نا وہ میں نکل ہوں میدان میں، ایسا نہیں ہے. آج کا جو دور ہے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، وہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. علم کے ذریعے جو ہے نا وہ قوموں کو گرایا جا رہا ہے. اب چھوڑ دیں یہ تو بس یہ جتنے بھی یہ آلات ہیں، یہ ویپنز ہیں، یہ تو بس زینت اور زیب ہی ہے، بس یہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یوز نہیں ہوتے. یہ اصل صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا خوب بات کہی تھی نا، کہ اگر آپ کسی قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو پست کرنا چاہتے ہیں، تو بس ان کے نوجوانوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ فحاشی اور یعنی کو عام کر دیں. آج یہی ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ٹریفک پون ویب سائٹس کے اوپر پاکستانیوں کی ہے. ایسے تو نہیں بیڑا غرق ہو گیا. ہم سب اس چیز کا جو ہے نا وہ ہم سب اس کی ایسی چیز کے ہم سب یہی سب کچھ کر رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو گئی والی باتیں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں پاک صاف ہوں. فلا تزکوا انفسکم، اللہ جانتا ہے میری کیا اوقات ہے، اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ میری کتنی کی اوقات ہے. تو بعد میں یہاں پہ یہ کرنے آیا تھا کہ ربیع اول کا جو ہے نا وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. خدا را بڑا جلسہ نکال کے یا کسی وہابی کو بیش کر کے اس سے مناظرہ جیت کے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں جو ہے نا وہ بڑا محب رسول ہوں. اصل محب رسول وہ ہے کہ جو دین کی دعوت و تبلیغ دیتا ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو 2 چوٹی کی سنتیں بتائی ہیں نا، باقی سنتیں جہاد فی سبیل اللہ سے بڑی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ آج غائب ہے. ہم سب جہاد کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ کھڑا کیا کر رہا ہوں؟ آپ بھی سوچیں کہ جسٹن بیبر وہاں پہ گانا اپلوڈ کرتا ہے، یا کوئی بھی، خیر اب تو یہ نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، مسلمان بھی جو گانے اپلوڈ کر رہے ہیں اور پون ویب سائٹ ان کی بھی چل رہی ہیں اس طرح، تو قطع ہی وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن بات میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں، اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو کے، یا میں اپنی بات نہیں کرتا، ایک اسکالر کھڑا ہو کے وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک دہریہ، ایک ایتھیسٹ، یا ایک اللہ کو نہ ماننے والا، شیطان کی پوجا کرنے والا، شیطان کی عبادت کرنے والا کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ لوگوں کو شیطان کی طرف بلا رہا ہے، اور ایک اسکالر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یہ کیا؟ یہ جہاد ہے. اب اور کتنا سمپل جو ہے نا وہ کر کے رہنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے اس مہینے کے اندر جو ہے نا وہ سیرت پڑھیں. ڈاکٹر سارح احمد کی جو ہے نا میرے پاس سیرت کی کتاب ہے، اور میں ہر جگہ جو ہے نا وہ یہی ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں. دینیات ایک کتاب ہے مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی. تو ان کتابوں کو جو ہے نا وہ پڑھیں، ان کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں اصل محمدی فلسفہ کیا ہے. اگر میرے پہ پریشانیاں، مشکلات اور مصائب نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. اگر ابھی بھی شیطان ہمیں یہ والے وسوسے دے رہا ہے نا کہ فلانی لڑکی کو دیکھ لو، یا مطلب کہ جو ہے نا وہ زنا کر لو، چوری کر لو، ڈاکہ ڈال لو، تو ابھی تو شیطان نے بھی کوالیفائی نہیں کیا آپ کو. ابھی تو شیطان بھی آپ کو وہ بچوں والے وسوسے دے رہا ہے، ابھی تو وہ بڑے وسوسوں پہ آیا ہی نہیں ہے. تو جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ میں یہاں پہ یہ والی سنانے آیا تھا کہ اگر واقعی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے حال اتنے خوشنما ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. محب رسول وہ نہیں ہوتا. بارہا میں یہ والی بات کوٹ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا ڈائلیما بن چکا ہے یار. تزکیہ نفس کر کے جو ہے نا وہ 5 وقت کی نماز، اصل بجلی تب گرتی ہے کہ جب جو ہے نا وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو نیک سمجھ لیا جاتا ہے. یہ دوہرا مجرم ہے، اس نے دوہرا جرم کمٹ کیا ہے. یہ تو چلو باقی تو چلو اللہ کو ہی نہیں مان رہے تھے، یہ تو اللہ کو مان کے بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہوتا، دعوت و تبلیغ نہیں دیتا، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے جو ہے نا وہ بہترین شخص وہ ہے قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے۔ خیرکم من سپرلیٹو ڈگری ہے، بہتر نہیں بہترین۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنی زندگی جو ہے نا وہ ان چیزوں کی اوپر جو ہے نا وہ گزارنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بڑے محب رسول بنے ہوں، قیامت والے دن پتہ لگے کہ جی محب رسول کے تو تقاضے کچھ اور تھے، تم جو کر کے آئے وہ ٹھٹھا ہے، وہ مذاق ہے، وہ صرف تم نے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کیا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف جو ہے نا وہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اصل میں شارٹ ہے سارا کچھ، اصل میں تو کام ہی کچھ اور کرنے کے تھے۔ اصل میں تو جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ، دعوت و تبلیغ، اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کی راہ میں جان دینا، مال کھپانا، یہ سب کچھ کرنا تھا۔ سبحان اللہ، ابھی جو ہے نا وہ 3 طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اس سوسائٹی کے اندر ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس عقل کو اللہ کے خلاف ہی استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ عقل اللہ نے دی ہے، اس عقل کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ گناہ کی ترکیبیں سوچتا کہ لڑکی کیسے پٹاؤں، لڑکی کو کیسے جو ہے نا وہ سیٹسفائی کروں، لڑکی کیسے جو ہے نا وہ میرے جال میں پھنسے گی، درندہ بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ جو نشوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی میں اس کیٹیگریز کی سب کیٹیگریز بیان کر رہا ہوں۔ بری گیدرنگز کے اندر ہیں بدماشی کلچر، اور یہ ڈرگ کلچر، ہپ ہاپ کلچر، اور یہ ریلیشن شپ کا کینسر۔ ایک تو یہ ہے نا فوج کہ بس سر نیچے، جس طرح جانور نہیں ہوتے، جانور کو جانور اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اب سائنس یہاں پہ میں کیا ہی کھولنی، کہ جانور کے اندر پری فرنٹل کورٹیکس، یہ جو ہمارے برین کا فرنٹ پارٹ ہوتا ہے نا، پری فرنٹل کورٹیکس، جانور کے اندر یہ نہیں ہوتا، دیٹ از وائی وہ جانور کہلاتا ہے۔ ہمارے اندر پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے، جہاں سے ہم اپنے ایموشنز، عقل، اچھا گرم چیز ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھنڈی چیز ہے اس کو ہاتھ لگا لو، زیادہ ٹھنڈی ہے اس کو زیادہ ٹھنڈی کو بھی نہیں لگانا، یعنی یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو ایموشنز آ رہے ہوتے ہیں، لو کا کیمیکل ہے، اینگر کا ہے، اور اٹیچمنٹ کا ہے، افیکچویشن کا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں انسان جو ہے نا وہ ایموشنز کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بول رہا ہے، یہ سب کچھ پری فرنٹل کورٹیکس سے ہو رہا ہے۔ انسان کے اندر پری فرنٹل کورٹیکس ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ انسان کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ باقیوں کے اندر نہیں ہے، جانوروں کے اندر، نباتات، حیوانات، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر یہ والی چیزیں نہیں ہے، میک اور بریک کی ڈیسیژن پاور ان کے پاس نہیں ہے، دیٹ از وائی وہ جو ہے نا وہ حیوان کہلاتے ہیں۔ تو ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسانوں کے منہج کے اوپر پیدا کیا تھا، جب وہ جانوروں والی حرکتیں کرتا ہے نا تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ جانور کو تو پیدا ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ تو کھا لے، تجھے لوگ کھا لیں، شہوت پوری کر لے، کٹ کے بازاروں میں آ جائے، لیکن جب انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا جو بالکل ہی نچلا ترین طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ اللہ رسول کو مانتے ہیں، کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ جمعے کے خطبے میں جلدی آ جاتے ہیں، کچھ قرآن کبھی شاذر و ناظر کھول ہی لیتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اپنے حجرے تک جو ہے نا وہ باؤنڈ ہوا ہے، وہ باہر نکل کے کسی کو دین کی دعوت نہیں دیتا، وہ باہر نکل کے جو ہے نا وہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلاتا، کسی کا توحید کا کنسیپٹ نہیں کلیئر کر رہا۔ ایک یہ ہے، یہ آپ کو میں سبحان اللہ بتا رہا ہوں، یہ اولئک کالانعام، یہ ان سے بھی گئی گزری ہے، یہ والی چیز، یہ والی کیٹیگری ان سے بھی گئی گزری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک جو ہے نا وہ حدیث سناتے ہوتے ہیں بڑی معروف، اتنی میں نے سنی ہے کہ اب تو جو ہے نا وہ مجھے رٹ گئی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو ان کے بسنے والوں سمیت۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا وہ والا بندہ بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی بھی دیر جو ہے نا وہ کبھی گناہ نہیں کیا، اس سے زیادہ کسی کے اندر تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مثال مجھے دے کے دکھائے اس سے زیادہ تقوی کی، کہ ایک انسان نے یار پلک جھپکنے کی بھی دیر کسی گناہ میں صرف نہیں کیا اپنا وقت، اپنا ٹائم، اور گواہی دینے والے کرائے کے وکیل نہیں، خود حضرت جبرائیل امین ہے جن کا کام وہی پہنچانا ہے انبیاء تک، وہ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ فلاں نے اس بندے نے تو کبھی پلک جھپکنے کی بھی دیر جو ہے نا وہ گناہ میں، معصیت میں اپنا وقت نہیں صرف کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ پلٹو بستی کو سب سے پہلے اس بدبخت کے اوپر، بعد میں دوسروں کے اوپر، سب سے بڑا پتھر جو ہے نا وہ اٹھا کے مارو اس کے اوپر جو حجرے میں بیٹھ کے من کے پھیر رہا ہے، جو صرف اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے
پڑھ بھی رہے یہ والی آیتیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پڑھ بھی رہے یہ والی آیتیں لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کسی کو دین کی دعوت نہیں دیتا۔ سورۃ العصر، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں صرف سورۃ العصر ہی ہوتی نا تو یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ بعد میں یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ ایک طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ سوچے تو صحیح کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو لیکن کیوں جو ہے نا اچھا اس سے پہلے جو ہے نا میں یہ والی بات بتا دوں، وہ حدیث مکمل کر دوں کہ کیوں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جبرائیل کو کہ سب سے پہلے اس عابد اور اس زاہد کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا پتھر مارو کہ جو صرف بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ بدیاں پھیلتی رہی، اللہ کے دین کو روندا جاتا رہا، اتنے بڑے فلسفی اٹھ کے انہوں نے اللہ کے خلاف وہ باتیں کی کہ مسلمان شک میں پڑ گیا۔ اس کے جو ہے نا وہ چہرے پہ، اس کا چہرے کا رنگ بھی سرخ نہیں ہوا، اس کی غیرت نہیں کبھی جو ہے نا وہ جاگی، اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی، اس کا خون پورا جو ہے نا وہ منہ پہ آ گیا اور جو ہے نا وہ یاپے سے باہر ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کے دین کو روندا جاتا رہا، غلط فلسفے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ شائع کیے گئے، یہ کبھی بھی میدان میں نہیں آیا، اس کے سامنے برائی ہوتی تھی یہ روکتا نہیں تھا۔ یہ زیادہ جو ہے نا وہ گنہگار ہے۔ آپ کو پتہ نا اس بات کا کہ وی آر ریپرزینٹیٹیو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیسے پتا کہ گیتا کے اندر شرک لکھا ہوا ہے، ہندوؤں کا اسکرپچر؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ کو پوجیں گے، درخت کو پوجیں گے، گائے ماتا کو، دھرتی ماتا کو؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ آپ نے یہودیوں کو آپ نے ہندوؤں کو یہ والی حرکات و سکنات کرتے دیکھا ہے۔ دیٹ از وائی آپ کو پتا کہ بھائی ان کی کتاب میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود تو نہیں نہ پڑھی کبھی بھی گیتا، آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ آپ نے ان کو کرتے دیکھا ہے۔ اسی لیے یہودی بھی جو ہے نا وہ قرآن نہیں پڑھتے، عیسائی بھی قرآن نہیں پڑھتے، ہندو بھی قرآن نہیں پڑھتے، اور کوئی بھی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل کیسا ہے، ان کے نبی نے ان کو کیا سکھایا ہے۔ یہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے، اچھا اس کی حرکتیں ایسی ہیں، اس کا مطلب اس کے نبی نے اس کو یہی سکھایا ہے۔ 2 ارب بزدل مسلمان، آپ یہ سوچے تو صحیح کتنی بڑی آزمائش ہے ایک نان مسلم کے لیے کہ 2 ارب بزدل مسلمان، ایک جو ہے نا وہ فلسطین کی بچی کو یہ ٹھنڈا پانی کا گلاس نہ بھجوا سکے، ان کو ایڈ نہ پہنچا سکے۔ 2 ارب ان کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا کہ اپنی جو ہے نا وہ صرف عبادت گاہوں کو سنوار کے رکھو بس۔ امت مسلمہ جو ہے نا وہ اپنے عمل سے جھٹلا رہی ہے۔ زبان سے بے شک جو ہے نا وہ انسان نہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا میں رسول کو نہیں مانتا، زبان سے تو وہ لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات سے جو ہے نا وہ آگے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں، ایکسٹریم واقعہ تھا بڑا۔ زبان سے جو ہے نا وہ سب یہی اقرار کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ صبح اسکول کا الارم لگا کے تو سوتا ہے لیکن فجر کی نماز کا الارم لگا کے نہیں سوتا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کا اللہ پہ یقین ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کا مر کے اٹھنے پہ یقین ہے، بعد بعد الموت پہ یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے؟ صحیح مسلم 246 پڑھیں جا کے اس حدیث کو کہ مسلمان اور کافر کے اندر فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا فقط کفر، ہی از ایز اف ہی از کمٹ کفر۔ کفر کا فتویٰ ہے کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی 2 نمبر جاہل مولوی کا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اس حدیث کے اوپر آپ پوری امت کا جائزہ لے لیں ایک بار کہ کیا کتنے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے مسلمان ہیں اور کتنے کافر ہیں۔ زبان سے بے شک انسان کہتا رہے کہ میں تو بڑا زاہد اور عابد ہوں، نماز پڑھتا نہ ہو، ہے کہ نہیں دھوکے باز، ہے کہ نہیں فریبی، کتنا بڑا دجال ہے۔ دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، دھوکہ ہی دے رہا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ منافق کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بندہ جو اسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ ڈبیٹس ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں اور جناب لڑ مر رہے ہیں، مطلب عجیب معاملات ہیں، عمل زیرو ہے، یہ ہے اصل منافق۔ سوچے تو صحیح آپ یہ کیا چل کیا رہا ہے، کتنی بڑی جو ہے نا وہ آزمائش ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو چلو ہے ہی ہے،
نان مسلم کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یار ہم کسی نان مسلم کو دعوت دیتے ہیں نا، چپیڑ کی طرح آرگومنٹ آتا ہے کہ پہلے اپنے حالات کو دیکھ لو، بعد میں ہمیں جو ہے نا وہ دین کی دعوت دے دینا. یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے تو خیر کبھی کسی نے نہیں کہا، کہ اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی جو ہے نا وہ ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹس لڑتے ہیں، جب کبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کر لو، بعد میں جو ہے نا وہ اپنے دین کو آ کے ہمیں پریزنٹ کرنا ہمارے سامنے. کہتے پھر ان کو کیا بتائیں کہ ہماری کتاب میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ مسلمان ہی ایسے ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ 2 ارب مسلمان، اتنے بزدل، اتنے حرام خور 2 ارب مسلمان ایک جیسے، لیکن کتاب میں بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، کتاب میں غلط نہیں لکھا کچھ بھی. ایک انگلش اسکالر تھے، نان مسلم تھے، برٹش انگلش اسکالر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں نا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہترین کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدترین اور ذلیل قوم اور کوئی بھی نہیں ہے. اتنا بہترین فلسفہ ان کے پاس. طه بن جلیل نے بھی کہا تھا نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ دا مسلمز آر دا ورسٹ سیلر. اسلام جو ہے نا وہ بہترین پروڈکٹ ہے، لیکن مسلمان جو ہے نا وہ ورسٹ سیلر ہے، اس کو بیچنا ہی نہیں آتا اپنا دین. بیچ تو دیتا ہے دین، اپنا بیچ تو دیتا ہے، ایک عورت کی ہنسی کے اوپر اپنا دین بیچ دیتا ہے، ایک نامحرم سے رشتہ قائم کرنے کے لیے دین بیچ دیتا ہے، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنا دین بیچ دیتا ہے، حرام میں زیادہ فائدہ نظر آئے تو اپنا دین بیچ دیتا ہے. دین تو اپنا بیچتا ہی بیچتا ہے، لیکن اس کو لوگوں کو سامنے پریزنٹ کرنا نہیں آتا. جاہل مسلمان کفار کی فوج کا حصہ ہوتا ہے. ایک مسلمان اور جاہل ہو، یہ سنٹینس ہی نہیں بنتا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس میں بھی 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ جو وہ سیم جینڈر سیکس کر رہے تھے، دوسرا یہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ یار کرنے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو، کرو جیو اور جینے دو یار، وہ کر رہے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی. نظر آتی ہے نا، شکل بن رہی ہے نا آپ کے ذہن کے اندر اس پہاڑی پہ کھڑی ہوئی اس مورتی کی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. وہ یہ تو نہیں کہتی تھی کہ یہ کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا ہی کہتی تھی کہ یار کرنے دو. وہ بھی عذاب کی گرفت کے اندر آ گئی. بچائے صرف وہی لوگ گئے جو نہیں عن المنکر امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، جو کہتے تھے کہ بھائی یہ والا کام نہ کرو، غلط ہے. اللہ نے صرف ان کو بچایا، باقی سب جو ہے نا وہ عذاب کا شکار ہو گئے. تو آپ یہ سوچے تو صحیح. اب آ جاتے ہیں اصل بات کے اوپر، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے دین کو پڑھیں اور دین کو جو ہے نا وہ پھیلانے کا ذمہ اپنے سر لیں. ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہوئے ہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ نے یہ والی امانت آسمانوں کو دی، زمین کو دی، سب نے ریجیکٹ کر دیا. پہاڑوں کو دی، سب نے ریجیکٹ کر دیا کہ یا اللہ اتنی بڑی امانت نہیں ہم لے سکتے. عدل قائم کرنا زمین پہ جا کے. کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت ہمیں ملی ہوئی ہے، خلیفۃ الارض، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے شروع میں، اور سورۃ الانعام کے لاسٹ میں بھی آتا ہے یہ والا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہوگا. یہ امانت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی. سب نے کہا نہیں جی ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ والا بوجھ اٹھا سکیں. سائڈ پہ کونے میں کھڑا تھا انسان اس نے کہا جی ہمیں دیں، ہم اپنے کندھے پہ بوجھ لے کے دنیا میں جاتے ہیں، یہ والی امانت لے کے جاتے ہیں ہم. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا. اتنا ظالم، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا اور اتنا جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. تو چلو اب تم نے یہ امانت لے ہی لی ہے تو تم سے تو ہونا نہیں ہے، پر یہ مدد کر دیتا ہوں. 1,24,000 انبیاء اور رسل آ کے اس امانت کو یاد کروایا کہ تم جو ہے نا وہ یہ والا میثاق طے کر کے آئے ہو. میثاق نہیں وعدہ، یہ والا وعدہ طے کر کے تم زمین پہ آئے ہوئے ہو. سب نے کر کے دکھایا اپنے جو ہے نا وہ دور کے اندر. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس امانت کو پورا کرنے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی ذہن کے اوپر جو ہے نا وہ یہ والی ٹینشن سوار کریں کہ بھئی یہ امانت لے کے آیا ہوں، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے ان چیزوں کا. تو دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ
12 ربیع الاول کو منانا سے انسان محب رسول نہیں ہو جاتا. اور ویسے بھی میں آپ کو کیا بتاؤں, 12 ربیع الاول پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے ہی نہیں, یہ تو ان کی وفات کا دن ہے. اور یہ وہ والا دن ہے کہ جب پہلے دن ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے نا, تو 12 ربیع الاول 1 ہجری یہ وہ دن تھا کہ جب مدینہ میں پہلے یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. مدینہ میں جا کے جو ہے نا وہ اپنی حکومت قائم کی تھی, ایک علیحدہ ریاست ملی تھی. جب 12 ربیع الاول کا دن تھا وہ, اس وجہ سے 12 ربیع الاول دن کو جو ہے نا وہ اتنی اہمیت حاصل ہے. ورنہ یہ جو برتھ ڈے والا ہے نا, سب جانتے ہیں کہ 640 ہجری سے پہلے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی تھی. یہ تو عید الميلاد المسیح مناتے ہوتے تھے عیسائی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہوتے تھے. تو ایک مسلمان بادشاہ تھا, تو اس نے جب دیکھا کہ یار یہ عید الميلاد المسیح اتنی جوش و خروش سے مناتے ہیں, تو ہم کیوں نہ منائیں. عمل سے بھاگنے کی نا, عمل سے بھاگنے کے لیے یاشی ہو رہی ہے, جشن ہو رہے ہیں, سبحان اللہ. ابھی تو میں اس پہ بعد میں آتا ہوں نا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ والا کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ 640 ہجری سے پہلے یہ والی حرکت نہیں ہوتی تھی. مسلمان بادشاہ تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, مولانا اسحاق نے بتایا تھا, سنے جا کے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا, اس نے دیکھا کہ یار عیسائی اپنے نبی کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے اتنی جوش و خروش سے مناتے ہیں, ہم کیوں نہ منائیں. تو کہا جی چلو جی تسی بھی شروع کرو ہے سارا کچھ. علماء بٹھائے اور وہ سارا کچھ ہوا, اور وہ بکرے پک رہے ہیں, مرغے پک رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. خود بادشاہ ناچا اس جوش کے اندر, اس جشن کے اندر, جوش میں آ کے. وہاں سے جو ہے نا وہ یہ والا کنسیپٹ چلا, اور آج کہاں تک پہنچا, کس قدر بدترین شکل اختیار کر لی اس نے. اس کا اندازہ آپ کو جو ہے نا وہ یہاں سے ہوگا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ہے نا وہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال, بلکہ جب سے ہوش سنبھال لیے تب سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے, گلیاں سجی ہوتی ہیں, عورتیں مرد اکٹھے بازاروں میں, اکٹھے گلیوں کے اندر گلیاں دیکھنے آ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں اس سے بڑی لعنت ہم کوئی اپنے اوپر مسلط کر سکتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا وہ نبی کے نام پہ ہم نے ایسے تہوار جاری کر دیے اور اس کو ثواب کا نام دے دیا. اصل چلو ذلت جو ہم نے لینی تھی, ذلت اپون ذلت یہ تھی کہ ہم نے سمجھ بیٹھے کہ یہ نیکی کا کام ہے. سبحان اللہ, ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ نیکی کا کام ہے. 12 ربیع الاول دن گلیاں سے جاؤ, ساری رات جاگ کے گلیاں سے جاؤ, فجر میں سو جاؤ, یہ نیکی کا کام ہے. یہ محمدی فلسفہ نہیں ہے. اس طرح کے بندے کو جو ہے نا وہ اسلام سے بے دخل کر دینا چاہیے. تو اب میرے بچے کنفیوز کرتا ہے, تو آ کے میرا بچہ دیکھے گا کہ یار یہ کیا, لوگ جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول منانے والے کو محب رسول سمجھ رہے ہیں, اور جو دین کی دعوت دے رہا ہے اور مشکلات سے دو چار ہے, صبر کر کر کے بیچارے کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. لوگ اتنا کرٹیسزم کر رہے ہیں, خود شرم آنے لگ گئی اس کو دین کی دعوت دیتے ہوئے, اتنی پریشانی آ گئی یار. اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے کچھ, اس کو الٹا گستاخ رسول سمجھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں مناتا. اس سے بڑی قیامت میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اور نہیں گر سکتی مسلمانوں پہ کہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر یہ والی لعنت برسوا لی خود اپنے ہاتھوں سے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھیں خود بھی, اور آگے لوگوں میں جو ہے نا وہ اویئرنیس ڈالیں. محب رسول قطعاً وہ والا بندہ نہیں ہو سکتا کہ جو فقہی مسائل کے اوپر ڈیبیٹ کرے, ان کو فرائض کا درجہ دے دے, اور جو ہے نا وہ اصل کام جو کرنے والے تھے ان کے اوپر کبھی اس کا ذہن ہی نہ جائے کہ دین کی دعوت تو تبلیغ بھی جو ہے نا وہ کسی چیز کا نام ہے, اچھے اخلاق بھی جو ہے نا وہ کسی چیز کا نام ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ جو محلے میں وائٹ داڑھی والے اور وائٹ کرتے والے اور وائٹ ٹوپی والے انکل ہیں نا, سب سے زیادہ تلخ مزاج یہی ہیں. بچے بھاگتے ہیں ان سے, حالانکہ نام وہ دین کا ہے, بچوں کو پتا ہے کہ نماز پوری پڑھتا ہے, لیکن اس کے پاس جائیں گے تو یہ مارے گا, اس کے پاس ہی نہیں جانا. بچہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کنفیوز. سبحان اللہ, میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ نے جو ہے نا وہ مجھے ایک اپرچونیٹی دی ہے, مجھے جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتی ہوتی ہے میری. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک بچہ مجھے بتا رہا, خیر صاحب آپ مسجد میں نماز کیوں پڑھنے نہیں آئے؟ تو میں نے کہا بیٹا میں نے دوسری مسجد میں نماز پڑھ لی تھی کیونکہ میں نے جلدی جانا تھا, وہاں پہ جلدی نماز ہو جاتی ہے. دراصل وہ اہل حدیث کی مسجد تھی, ایک ہی گلی میں دونوں مسجدیں ہیں, بریلوی کی مسجد بھی ہے اور اہل حدیث کی مسجد بھی ہے. تو میں نے کہا بیٹا میں نے وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لی تھی تو اس وجہ سے کیوں, کیا ہوا؟ تو خیر صاحب آپ نے وہ مسجد میں نماز پڑھ لی, وہاں پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں
سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. میں نے اس سے پھر پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو کس نے بتائی یہ والی بات؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے امام مسجد نے بتائی ہے یہ والی بات کہ فلانی مسجد میں نہیں جانا, وہاں آپ کی نماز نہیں ہوتی. سوچیں ان چیزوں کو محب رسول کا نام دے دیا, اور جو پولیٹیکل سسٹم تھا اسلام کا, جو اصل دین کو قائم کرنا, ابھی تو یہ آدھی زندگی پوری میرے جیسے پتہ نہیں کئی زندگیاں گزر جائیں اس ڈیبیٹ کے اوپر, جو دین کو مذہب کی شکل دے دی ہم نے. ابھی یہ ایک علیحدہ لعنت ہے کہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک عدد اور لعنت ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ برسوا لی, کہ دین کو جو ہے نا وہ مذہب کی شکل دے دی. اس کی بنا کب پڑی تھی؟ یزید کے دور کے اندر. تو یہ چیزیں ایڈریس کرنے والی, یہ مسئلے نہیں ہیں یار ہمارے کہ وہ بندہ رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا. چلو میں کہتا ہوں میرا تو آپ کا بھی یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یار 12 ربیع الاول منانے نام منانے پہ میں بحث کروں. ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, بڑے جانور کو نکیل ڈالنی ہے مجھے, اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنا ٹائم ضائع کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے, کہ مجھے شک ہے کسی چیز کے اوپر, اس میں بھی مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کون حق پہ تھا. سبحان اللہ, آج ایسی عوام اٹھ پڑی, ایسا انسان آ گیا, انسان تو نہیں میں اس کو کہوں گا, یزید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو ہے نا وہ یہ فلسفہ. آپ کو بتاؤں ایک چیز, آپ کانوں میں سے دعا نکل جائے گا. ایسا لٹریچر بھی پروڈیوس ہوا ہے تاریخ انسانی کے اندر کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیا اور یزید کو, شمر کو, ابن زیاد کو حق پہ قرار دیا. کہ یزید رحمت اللہ علیہ, حالانکہ اصل میں تو لعنت اللہ علیہ, یزید رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ تھا, خلیفہ تھا. ابن زیاد نے اور شمر نے اپنے خلیفہ کی اطاعت کی, حسین علیہ السلام نے خروج کیا, بادشاہ کے خلاف کرٹیسزم کیا. ان دونوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کر کے بالکل ٹھیک کیا. حسین علیہ السلام باغی تھے, اور یہ وہی سے یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ بس بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. سوچے تو صحیح, ایسا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے. تو میرے یہ والے مسئلے ہیں بھائی. میرا مسئلہ اب اتنی میرے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ کون سا پتھر ماروں, یا مجھے جو ہے نا کون سا چھوٹا کنکری لگ گئی مجھے, اور پہاڑ جو گر رہا ہے اس کو تو دیکھ لوں میں پہلے. میں بیٹھا کنکریاں گن رہا ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. یہ میرے مسئلے ہیں ہی نہیں بھیا, نہ میں کبھی ان چیزوں میں پڑھتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, you better understand, you better start asking questions to the scholars کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے, اصل دین بتا دوں مجھے. تو مجھے یہ نہ بتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, پتہ ہے مجھے یہاں پہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے, تو شیعہ سنی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ بات کو جو ہے نا وہ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اصل کام جو اصل محب رسول وہ ہے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہتا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جم جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3, کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ وہ تمہیں فالو کریں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا میں صرف یہ نہیں کہ آپ, یہ بھی سنتیں ہیں, یہ بھی سنتیں ہیں کہ آپ مسواک کریں, آپ کے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر پجامہ ہو, اور آپ جو ہے نا وہ بے شک اگر آپ سنت سمجھتے ہیں رفع دین کو تو آپ سنت سمجھیں وہ کریں, اور آپ نہیں کہتے تو نہیں. یہ بھی سنتیں اپنی جگہ موجود ہیں. اصل سنت کہ اللہ کے دین کی جد و جہد, اللہ کے دین کو پھیلانا, اس کے لیے جم جانا, اس کے لیے پریشانیاں مشکلات برداشت کرنا, اپنے اخلاق اچھے رکھنا, لوگوں کو دین کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, یہ اصل سنتیں وی نیڈ ٹو فالو. آج جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو یہ سنتیں فالو کریں. دوسری سنتیں فالو کرنے والے بہت ہیں, اصل سنت جو ہے نا وہ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خیر, I wanna end this lecture on this note کہ بھائی کسی دھوکے میں نہ رہ جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ فضولیات کر کے جو ہے نا وہ محشر کے میدان میں پہنچ جائیں, وہاں پہ آگے جا کے جو ہے نا ہمیں پتہ لگے کہ بھائی یہ تو کام تھے ہی نہیں کرنے والے, اصل کام جو کرنے والے تھے وہ کیے نہیں, اور آج جو ہے نا وہ پھر ذلت و رسوائی کا جو ٹیگ لگے گا ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بارک اللہ فیک.
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.